वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जारी है। शेख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जितने अच्छे सियासतदान हैं उतने अच्छे इल्म अदब के साथ भी इनके जो ताल्लुक़ है वो है, इनके साथ बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और जब भी इनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ ना, मुझे महसूस होता है, माज़रत के साथ शेख साहब आप बहुत अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन जितना इल्म के साथ अदब के साथ आपकी मोहब्बत है ना, मुझे ये लगता है कि अगर ये सियासतदान ना होते ना तो एक बहुत बड़े राइटर होते शायद, या फिर वो आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो होते। तो शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि सियासत में मोहब्बत किस तरह से आपकी पैदा हुई और किस तरह से सोचा कि यार इसे अब प्रोफेशन बनाना चाहिए? ये हनान भाई, मैं ना कुछ चीज़ें ना आपके इन बिल्ट होती, जिसे आप कहते हैं खुदा दाद। तो मैं स्कूल लेवल से ही यानी प्राइमरी क्लास से लेके मैंने मैट्रिक किया था इस्लामी मदरसा हाई स्कूल मोहम्मदपुरा से। मेरे दोनों बड़े भाई भी वहाँ के पढ़े। और जब हमने वो पुरानी लिस्ट निकाली तो फरीद प्राचा साहब का भी नाम आया और लोगों का भी आया। तो उस वक़्त टीचर जो थे वो उनका एक पैशन होता था बच्चों को पढ़ाना, ठीक है नहीं, बल्कि हमारे उस्ताद गलियों में फिरते होते थे, कोई ट्यूशन तो नहीं बच्चा पढ़ने गया। तो वो मैं शुरू से ही ना जी, मेरा एक सोशल सा था। यानी फिर कॉलेज दौर आया, मैट्रिक में भी मैं इसी तरह। मुझे याद है कि एक दफ़ा क्लास में उन्होंने अरबी का जो स्केड्यूल था वो नहीं दिया ना कि अब कल पेपर होगा। तो मैंने कहा जी हमें तो मिला ही नहीं है, तो मैंने वो हड़ताल करवा दी स्कूल में। ये 9th की या 8वीं क्लास की बात। उसके अच्छा। कितना के बच्चे को यानी स्पार्क तब से ही था, उस वक्त से था। तो ये कुछ इन बिल्ट होती हैं चीज़ें। उसके बाद जनाब चल फिर फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में मैं फिर हॉकी बड़ी अच्छी खेलता था। उसमें फैसलाबाद की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी की। उसके बाद जनाब आ गए गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ फिर एक दफ़ा यूनियंस के इलेक्शन हुए, उसके बाद वो फारग हो गई। बाद में फिर लिटरेरी सोसाइटीज़ आ गई। मैं 3 कंसेक्टिव सिटिंग्स में पंजाबी अदबी सोसाइटी का बतौर सेक्रेटरी, बतौर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मैं मुंतखब हुआ गवर्नमेंट कॉलेज। क्या बात है जनाब। शेख साहब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके कुछ ऑप्शंस दूंगा और सिचुएशंस दूंगा, आपने उसके हिसाब से उसे चूज़ करना है। तो सवाल आपसे पहला ये है कि अगर 3 लोग चल के आ रहे हैं, अब उन तीनों में से किसी एक के साथ आपने सलाम लेना है, किसी एक के साथ रुक के सेल्फी लेनी है और किसी एक को ज़रा देख के इग्नोर करके आपने गुजर जाना है। तो इन 3 बंदे जो हैं वो, उनमें जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है जी हमारे मियाँ अरफान मनान साहब, दूसरे हैं जनाब ख्वाजा इस्लाम, और तीसरे जो है ना वो है मियाँ फ़ारूक। तो आप सेल्फी किसके साथ लेंगे, सलाम किसके साथ देखेंगे और रास्ता किसके साथ तब्दील करेंगे? ये आपने जो है ना वो, मुझे लगता है कि आपने ख्वाजा इस्लाम साहब से मेरी लड़ाई करा दी। यानी रास्ता उनको देखा। ले जी, इन शॉर्ट बता दिया। अच्छा, वो ज़ाहिर है इरफान मेरा हम उम्र भी है, यंग चैप है माशाल्लाह, मैंने का इलेक्शन भी लड़ना चाह रहा है। तो सेल्फी तो मैं उससे बनाऊंगा, ठीक है। तो गुजरने के बाद मियाँ फ़ारूक साहब जो है चूँकि बुजुर्ग हैं तो उनके घुटने पकड़े, उनको सलाम करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे ख्वाजा इस्लाम साहब से देख के रास्ता क्यों तब्दील करना है आपने, क्या चक्कर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भाई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ। तो लेकिन रास्ता तब्दील करना है। वैसे रास्ता वो एक दौर था, रास्ते हमारे इकट्ठे भी थे लेकिन उन्होंने फिर जुदा कर लिए। फिर वो वजह क्या बनी जुदाई की? वजह क्या बनी जुदाई? क्या सियासी नजरिया कुछ मुख्तलिफ था या फिर इंटरनल कोई इशू था? वो बस ये सियासत बड़ा बेरहम खेल है जी। इसमें यानी चलता रहता है कोई ना कोई, आपका पर्सनल कोई इख्तिलाफ राय भी हो जाता है, निज़ाम चलता रहता है। तो अब तो वो उन्होंने मेरा ख्याल सियासत को खैर बात कह दी है। तो लेकिन ये है कि आपकी इत्तला के लिए मेरा ख्याल है वो एक्टिव हो रहे हैं दोबारा शहर में। चले वो अच्छी बात है जी, होना चाहिए, बिल्कुल उनकी कोशिश है इस दफ़ा, मतलब इत्तलात मुबैना तौर पे जो हमें इत्तलात मिलती हैं उसके मुताबिक कोशिश है उनकी कि इस दफ़ा कोई टिकट अगर ज़रूर उनको देखा जी, हर बंदे का एक ये जमहूरी और फंडामेंटल राइट है, उनको ज़रूर बिल्कुल ठीक। अच्छा शेख साहब, आप प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी फैसलाबाद के, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है। जब इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं उनको ख्वार भी होती है यार ये सीट मेरे पास होनी चाहिए थी, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मैंने रिप्लेस किया था ख्वाजा इस्लाम साहब को। रिप्लेस इन अ सेंस के वो काफ़ी अर्सा उन्होंने भी बतौर प्रेसिडेंट जो है वो गुजारा।
اس کے بعد ظاہر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں جی یہ سدا رہنے والی ذات تو اللہ کی، بے شک ناگزیر بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات. ہم سارے ایک یہ ایک سٹیج سجا ہوا ہے، دنیا میں آئے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، چلے جانا ہے. ناقد جو ہے وہ عوام ہیں، لوگ ہیں کہ کون کس نے کیا ڈلیور کیا شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. تو میں بالکل بھی اپنے میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا. مجھے جب پریزیڈنٹ شپ دی گئی تو میں نے کوئی 10-11 سال اس کو چلایا، اور اس کے بعد جب ری آرگنائزیشن سٹرکچر ہوا، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو پارٹی نے صوبائی صدارت دی، نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑا کمپٹیشن تھا اور لوگوں کی بھی خواہش تھی، اور یہ پولیٹیکل بات ہے، ہونی بھی چاہیے. پھر یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے، یہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ وہ جتنی ان کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے اور جتنا انہوں نے سفر کیا، پھر اللہ نے ان کو عزت بھی بڑی دی. بے شک بے شک. تو انہوں نے مطلب دوبارہ مجھے اس قابل سمجھا، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ہمارے سب کے قائد ہیں، جب ان کے پاس میرا نام پرپوز ہو کے گیا تو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا. اب مجھے آلموسٹ کوئی 13 سال ہو گئے، 13-14 سال ہو گئے میں بحیثیت ایک ادنا سا کارکن پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں. اور یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا حنان بھائی، یہ دیکھنے کو تو بڑی پھولوں کی سیج نظر آتے ہیں آپ کو، اور یہ آپ کو ایلیویٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ بھی کرتے ہیں. مخالفت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے، مخالفت بھی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر پھر لوگوں کا چونکہ نظریں بھی ہوتی ہیں، آپ پبلک پراپرٹی ہیں ود ان پارٹی بھی اور پارٹی کے باہر بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ذمہ داری بہت بڑی. اور اب تک میں الحمدللہ مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تمام صوبائی حلقوں کی تنظیم، ان کے صدر سیکرٹریز، تمام ہمارے ونگز، اور اس کے علاوہ یو سی لیول کے اوپر ہم نے پوری جو ہے وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ہمارا مکمل ہے. اور اب جب جو اس وقت سینیریو چل رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے جو مریم صاحبہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اتارا ہے فیلڈ میں، اور جتنی وہ جرت والی ہیں، جتنی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے کام سے، اور جتنا انہوں نے آ کے ماشاءاللہ پارٹی کے اندر نئی روح پھونکی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے جو دورے کیے ہیں اب پارٹی کے تنظیمی دورے، اس میں فیصل آباد جب وہ تشریف لے کے آئی ہیں، میرے حلقے میں بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، ورکر کنونشن جو ہے، دیٹ واز ونڈرفل شو. اور اس کے بعد انہوں نے علیحدہ سے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف کی ایبسنس میں پارٹی کو اچھا لے کے چلے. مریم صاحبہ کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب میں جس طریقے سے اور جتنی تیزی کے ساتھ، حالانکہ وہ ملٹی ڈائمینشن ان کی پرسنالٹی ہے، وہ ہر محاذ کے اوپر آپ کو لڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن گرپ تو ہے رانا صاحب، گرپ ہے پوری. اور تنظیم کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ماشاءاللہ زبردست جو ہے وہ پورے صوبے میں تنظیم سازی کی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا شیخ صاحب، 3 لوگ ہیں، وہ ایک لفٹ میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو کس کے ساتھ اگر لفٹ رک جاتی ہے کس کے ساتھ گپ شپ کریں گے آپ؟ کسے دیکھ کے ہیلو ہائی کریں گے اور کسے دیکھ کے ذرا اوائڈ کریں گے؟ 3 بندے، ان تینوں کا میں نام لے دیتا ہوں. ایک ہے جی آزاد علی تبسم صاحب، ہمارے جو ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. دوسرا نام ہے اسرار احمد منکھا، اور تیسرا نام ہے حاجی الیاس، جو کہ ایم پی اے پہلے رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے. جی جی. تو ان تینوں میں سے آپ کس کے ساتھ گپ شپ کریں گے جیسے دوستی ہوتی ہے آپ؟ یہ دیکھیں جی، تینوں میں سے جو گپ شپ ہے وہ میں کروں گا آزاد علی تبسم کے ساتھ. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑے سویٹ آدمی ہیں یا پیارا بندہ ہے ویسے وہ. میں مطلب کسی کی سائیڈ نہیں رہ رہا، اگر پارٹی شارٹی کو سائیڈ پہ رکھے نا، وہ بڑے اچھے بندے ہیں آزاد علی تبسم. بہت نائس فیلو ہیں ماشاءاللہ، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اس کے بعد الیاس انصاری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرا بڑا زبردست رہا ہے. یعنی ہیلو ہائی کے علاوہ بھی بڑا سارے شہر کو پتہ ہے کہ بڑا اچھا رشتہ رہا ہے، اب بھی احترام کا رشتہ باقی ہے. انہوں نے اپنا جو ہے وہ رستہ بدلا، اور وہ قدرتی ہوا کہ وہ نومینیشن پیپر ان کے غلط جو ہیں وہ فل اپ ہو گئے. تائید کنندہ، ہاں جی، تجویز اور تائید کنندہ انہوں نے دوسرے حلقے سے لے لیا. تو وہ ایک کہہ لیں کہ وہ بیڈ لک کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کی گڈ لک بھی دی. ہاں اس کی وہی نا کہ مہر حامد کی، ہاں مہر حامد صاحب، وہ انہوں نے ان کا یہ جو ہے وہ خدا ہونا تھا ایک کہہ لے ہیپن. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے وہ میر حمد رشید صاحب کو عزت دینی. آپ کی ویسے اب سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ نیچے کون آئے گا؟ راجہ ریاض کی تو کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ پکی ہے, تو ان کے نیچے اب الیاس کو لیں گے یا پھر؟ نہیں, الیاس صاحب میرے بھائی ہیں, بڑا مجھے احترام ہے ان کا. ہو سکتا ہے شو کے بعد وہ مجھے غصے سے فون بھی کریں گے یہ کہ بات کریں, لیکن کیونکہ وہ پارٹی کو خیر بات کہہ گئے ہیں. اب ایک سٹنگ ایم پی ہے وہاں پہ موجود ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ پارٹی ان کو. ویسے کوشش نہیں کی انہیں واپس لانے کی؟ آپ ہم نے تو بڑی کوشش کی, لیکن انہوں نے فیل کیا کہ شاید اب چونکہ میری سپیس نہیں بن رہی, تو سم ٹائم ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں وارد ہوتی ہیں اور ہم ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن کر لیتے ہیں, بعد میں ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پچھتانا پڑتا ہے. فرض کریں میں ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں, تو میں نے تو اپنے بچوں کو بھی کہا کہ بیٹا میں نے اس پارٹی میں جینا اور مرنا, اور میرا جب میں چلا جاؤں دنیا سے تو میرا پارٹی فلیگ میں جو ہے وہ جسد خاکی یہاں سے روانہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی عزت. آج فرض کرے کوئی خدا نخواستہ کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پارٹی کو خیر بات کر دوں, میں اندر رہ کے اپنا. کیا چیز نظر آتی ہے نواز شریف صاحب میں آپ کو جو آپ کو کسی اور لیڈر میں نظر نہیں آتی کہ یار یہ خوبیاں میں نہیں دیکھتا کہ کسی اور میں؟ دیکھیں نا جی, سب سے بڑی جو خوبی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے انسان ہیں. بڑا انسان کسی وجہ سے ہوتا ہے نا, کیسے؟ بڑے انسان وہ اپنے یعنی بندہ کردار سے بڑا ہوتا ہے. وہ ایک تو بہت نفیس الطبع انسان ہے, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بڑے پیار کرنے والے. اور پھر یہ جو مسلم لیگ ہے جو پارٹی ہے, یہ ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو خالق پاکستان پارٹی, جس کے بینر تلے پاکستان بنا. تو اب جو ہے وہ کئی طرح کی مسلم لیگیں تھیں. کریڈٹ گوز ٹو میاں نواز شریف کہ انہوں نے وہ جو ساری مسلم لیگیں تھیں جو کسی نہ کسی تالے آزما کی بڑی کوئی نہ کوئی تالے آزما آتا تھا, کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا تو مسلم لیگ کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ چلاتا تھا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو میاں نواز شریف کہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایک ڈرائنگ روم کی پارٹی سے نکال کے بڑی پارٹی میں کنورٹ کیا, اسٹرگل کی, ملک پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اس کے بعد انہوں نے, آپ اگر میاں نواز شریف کا دورانیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو بتانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے ملک کو ایٹمی قوت انہوں نے بنایا, آپ کے ملک کو موٹر ویز انہوں نے دی, آپ کے ملک کو ہاسپٹلز انہوں نے دیے, آپ کے ملک کو ایئرپورٹس انہوں نے دیے, سی پیک وہ لے کے آئے. یعنی پاکستان کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ تو ٹائیکون ہے ڈیولپمنٹ, اور اس کے علاوہ پھر وہ محب وطن. اگر سپوز مطلب میں اپنی انفارمیشن کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ نہیں رہتے مسلم لیگ نون میں, باقی ساری پارٹیز پاکستان کی دیکھتے ہیں کہ یار ان میں سے کسی کی طرف جانا ہے, مجبوری ہے, جانا مجبوری ہے آپ کی, تو آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی کو, یا پھر کوئی اور؟ نہیں, پی ٹی آئی کو تو میں پارٹی سمجھتا نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ پارٹی بنی ہے, اور باقی رہ گئی پیپلز پارٹی, وہ ایک کلچرڈ پارٹی ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے. یعنی اگر جانا ہوتا تو پیپلز پارٹی؟ نہیں, جانا تو کہیں بھی نہیں ہے. مطلب عدنان بھائی نون لیگ ورنہ نہیں؟ نون لیگ کے ساتھ ہیں الحمدللہ, اور پارٹی میں رہ کے سیاست کریں گے. جب محسوس ہوگا کہ کہیں جانا پڑ رہا ہے خدا نخواستہ, تو پھر سیاست چھوڑ دیں گے. سیاست چھوڑ جائیں گے جناب, لیکن میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے قیمتی وقت دیا, بڑا اچھا لگا اور بڑا مزہ آیا آج کا شو آپ کے ساتھ کر کے. تو انشاءاللہ ناظرین اس طرح کے مزے کے شوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیں, اور میں دعا کرتا ہوں یہ میٹھی عید آپ کے لیے مزید میٹھی ہو. ہم بنانے کے لیے اسے مزید میٹھا کچھ نہ کچھ کرتے رہ رہے ہیں آپ کے لیے, نئے سے نئے پروگرامز لا رہے ہیں. تو بہت شکریہ, اجازت دیں حنان بخاری کو, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی زبردست ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم زبردست لوگ آپ کے ساتھ ملوا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس عید کو, جہاں پہ آپ اپنے گھروں کے اندر میٹھا بنا رہے ہیں, تو گھروں کے اندر جب میٹھا کھاتے کھاتے ٹی وی لگایا جاتا ہے, تو ٹی وی کے اندر بھی کچھ میٹھی چیزیں آپ کو دکھیں نا. چھوٹی عید جو ہوتی ہے وہ میٹھی عید کا نام ہوتا ہے. تو میٹھی عید کو مزید میٹھا بنانے کے لیے ہم اس طرح کے گیسٹ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, جس سے آپ کے عید کے مزے جو ہے وہ دوبالا ہو جائیں. تو آج ہمارے شہر کی بہت بڑی پرسنالٹی, چاہے وہ
وہ علم و ادب کے حوالے سے ہوں, سیاست کے حوالے سے ہوں, یا ایک اچھے مقرر کے حوالے سے ہوں, تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گا. جی ہاں, میں تعارف کروا دوں, ہمارے ایم پی اے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ جو آنے والے دنوں میں بڑی اچھی سیاست بھی کر رہے ہیں, نوجوان قیادت کو لے کے چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا بڑا نام ہے. ہمارے ساتھ شیخ اعجاز صاحب موجود ہوں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج عید کا دن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک سیاستدان ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس ایم پی اے کی سیٹ ہو نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تنظیمی امور ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور تنظیمی امور کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی ایک بہت اہم ٹاسک ہوتا ہے. تو جناب تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کے شیخ صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے, تو اس کے لیے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی بہت شکریہ, یہ آپ کی محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ عید کے موقع پہ یاد کرتے ہیں. 41 کا بڑا شکریہ. اور عید جو ہے وہ ظاہر ہے خوشیاں بانٹنے کا ایک تہوار ہے, تو میری دعا ہے آپ کے چینل کے وساطت سے جتنے بھی 41 کے چاہنے والے سننے والے ہیں, کہ میری طرف سے بھی آپ کو اور پوری مسلم امہ کو, خاص طور پہ پاکستان کے بسنے والے ہمارے شہریوں کو, میرے حلقے کے لوگوں کو اور فیصل آباد کے لوگوں کو میری طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. شیخ صاحب عید کے دن کی شروعات آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ سب سے اٹھتے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ عید کی شروعات تو ظاہر ہے جی ایک ماہ رمضان جو گزرا ہے ماشاءاللہ, اس میں ایک نیلا گنبد میں نا, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک بینر لگا ہوتا تھا, تو اس میں اوپر لکھا ہوتا تھا کہ 11 مہینے ساڈے تے 1 مہینہ تھا. تو وہی ہمارا حال ہے کہ 11 مہینے تو جو ہے وہ ہم اپنی من مرضیوں میں مصروف ہوتے ہیں. پھر ایک ایسا مہینہ, مقدس مہینہ آتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ پورا سنیریو چینج ہو جاتا ہے. سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس ماہ مقدس کی جو شاندار ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے, اس کو جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان اپنی کوشش کرتا ہے. تو روزوں کے اختتام کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے ٹوٹی پوٹی اپنی عبادات کی ہیں, اللہ سے مانگا ہے, اللہ کے آگے جھکے ہیں, کیونکہ وہی سب کا داتا ہے, سب کو دینے والا ہے. تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ جو عید کا دن ہے وہ سارے ایک ماہ کی فصل کاٹنے کا دن ہے. تو سب سے پہلے تو اٹھ کے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی ہے جی. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عید پڑھنے کے لیے گئے ہیں, وہاں سے وہاں لوگوں کو عید ملے ہیں. اور یہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دن ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں سے بھی ملتے ہیں, حلقہ احباب سے بھی ملتے ہیں, اور اللہ سے پھر پورے مہینے کی جو ہم نے دعائیں کی ہیں, عبادات کی ہیں, اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادت کی ہے اس کا صلہ دے دے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا شیخ صاحب, ہوتا ہے نا کہ عید پہ گھروں کے اندر بڑے مزے کے پکوان پکائے جاتے ہیں, اور بہت سارے دوستوں کو, رشتہ داروں کو مدعو کیا جاتا ہے, بیٹھ کے ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتا ہے, نئے کپڑے بھی سلوائے جاتے ہیں. تو آپ کے گھر پہ اسپیشل عید کے دن کیا بنتا ہے؟ آپ کچھ اسپیشل فرمائش کرتے ہیں؟ یہ ہمارے گھروں میں دیکھیں, یہ اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں. تو اس کا آغاز جو ہے وہ تو میں جو ہے وہ جو کھجوریں آئی ہوتی ہیں مدینہ شریف سے, وہ میری بڑی محبوب ایک کہہ لیں چیز ہے کہ وہ کھجوروں سے ابتدا کرتے ہیں. بعد میں سوئیاں پکتی ہیں, میٹھا پسند ہے ویسے؟ میٹھا پسند ہے. سوئیاں جو ہے وہ کھائی گئی ہیں, اور بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ ناشتہ کیا ہے. ناشتے میں یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی عید ہے, تو میٹھی چیزیں جو ہیں وہ پکوان میں زیادہ ہوتی ہیں. کوئی اسپیشل فرمائش کرتے ہیں بھابھی سے کہ یار دوپہر کے وقت دوست احباب یا حلقے کے لوگ آ رہے ہیں, گھر میں قورمہ شورمہ بنایا جائے, بریانی بنائی جائے, یہ کوئی ایسی ڈش جو آپ کو بڑی پسند ہو؟ ہاں, یہی ظاہر ہے ہماری جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں یہی چلتی ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ قورمہ کہہ رہے ہیں یا بریانی کہہ رہے ہیں, یہ ہماری فیوریٹس ہیں سب کی آلموسٹ. شیخ صاحب یہ تو سارے گھروں میں بنتی ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ عید پہ آپ نے خود بنایا ہو گھر والوں کے لیے؟ ہاں, یہ ویسے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, یہ ویسے بڑا کم ہی ہوا ہے. کام ہوا ہے لیکن ہوا ہے. ہوا ضرور ہے کہ چلے کچن میں جا کے تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیا بیگم صاحبہ کا. واہ جی واہ, محبت چیک کریں جی صاحب. یعنی یہ ضرور ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. اچھا, یہ ڈر سے کرتے ہیں یا پیار سے کرتے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے پیار سے, پیشن سے, کہ چلو یار پورا مہینہ آپ کی بیگم نے, آپ کے اہل خانہ نے آپ کے لیے
سحری کا اہتمام کیا ہے، افطاری کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد اگر آج عید آئی ہے تو ہم اگر ہاتھ بٹائیں تو اس سے پیار بھی بڑھتا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، آج بھی کیا آپ کو کوئی عیدی دینے والا ہے؟ ہوتا ہے نا، بچپن میں تھے، آج بھی کوئی آ کے دیتا ہے کہ یار اعجاز یہ آپ کی عیدی ہے؟ ہاں، یہ اس بات سے ہم محروم ہو چکے ہیں ہائے۔ حنان بھائی، کیونکہ جب بچپن میں عیدی لینا بڑا مزہ آتا تھا تو میری بیٹی عدن چھوٹی، وہ ضرور یعنی کرتی ہے کہ بابا یہ جو میں نے اس کو کوئی تھوڑے بہت دیے ہوتے ہیں وہ پھر لے کے آتی ہے، کہتی یہ آپ بھی رکھ رہے ہیں، آپ عیدی لیں، انجوائے کریں۔ اچھا، ویسے تو وہ بیٹیوں کا بڑا باپ سے پیار ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی مزے کی تقسیم کی ہے کہ نعمتیں اور رحمتیں۔ بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی رحمت، اور نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں کا ہوگا۔ حساب نہیں ہوگا، بے شک بے شک۔ یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی مزیدار تقسیم ہے، وہ مال کے کائنات ہے۔ تو سب بیٹے سے ذرا لاؤ بالی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن بیٹیاں بڑی ٹچی ہوتی ہیں پیرنٹس کے والے سے، اور خاص کر والد کے ساتھ، والد کے ساتھ، ان کی والد کے بڑی ساتھ پیار۔ جو محبت کا کمبینیشن ان کا ہوتا ہے نا، وہ بڑا کہہ سکتے ہیں آپ کے، اس کے لیے لفظ نہیں ہے کہ کس طرح سے بتایا جا کوئی سکے۔ شک نہیں۔ احساس کا نام ہے نا، تو احساس کو کبھی بھی آپ لفظوں میں کسی حد تک بتا سکتے ہیں، لیکن ایک حد سے بڑھ کے جو ہے اس کو نہیں، وہ ایک فیل ہے، اس فیل کو آپ بس محسوس کر سکتے ہیں۔ صحیح تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، سب سے زیادہ کسے دیتے ہیں آپ، سب سے زیادہ؟ دیکھیں جی، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے، یا پھر آپ اوپن دیں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو۔ تو میری کوشش ہوتی ہے، بغیر ایگزیجولیشن کے میں بات کر رہا ہوں، کہ جو میرے کلاس فیلوز ہیں پرانے، جب اللہ پاک نے فرض کریں آپ کو کسی سے تھوڑا زیادہ نواز دیا ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، بڑی اچھی بات۔ عید سے پہلے حنان بھائی میں ان لوگوں میں خود گیا ہوں، یہ یعنی اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، جتنے میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، اس کے علاوہ جو میرے پرانے کلاس فیلوز ہیں جو تھوڑا سا ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہیں یا ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو ان کے گھروں میں خود گیا ہوں، ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کی بیگم کے لیے، ان کے سوٹ، ان کے جو میرے دوست ہیں ان کے، یا جو بھی بندہ اچھا نہیں لگتا اب اس کو ڈسکلوز کرے، تو جو بھی آپ کر سکیں۔ دیکھیں نا، عید اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہے، آپ کے دوستوں کا حصہ ہے، آپ کے عزیزوں کا حصہ ہے، آپ کے ہمسایوں کا حصہ ہے، آپ کے ملازموں کا حصہ ہے، بے شک بے شک۔ تو ان کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور انسانی زندگی کے دو فیز ہیں۔ فرسٹ فیز وہ ہے جس سے آپ اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ سیکنڈ فیز ہے ڈسٹریبیوشن کا، ڈیلیورنس کا، اور ڈسٹریبیوشن کے فیز میں ہم سارے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈسٹریبیوشن والے فیز میں ڈنڈی نہ ماریں، جو اللہ کی عطا کردہ علم ہے، حلم ہے، دولت ہے، اختیار ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اگر آپ ڈسٹریبیوشن کے فیز میں اس کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ کیا بات ہے جناب، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، ہوتا ہے نا کہ رمضان جب پورا گزر رہا ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو ایسے شخص جن کے گھر میں تھوڑے فاقے چل رہے ہوں یا مسائل چل رہے ہوں تو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ تو ویسے بھی جو شخص سلیکشن لڑتا ہے اس کو اپنے حلقے کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک انڈیویجول بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی مہم ایسی چلائی گئی ہوگی، آپ کے دوست احباب کی طرف سے، ایسا کام کتنا کامیاب رہا جو آپ نے کیا؟ یہ حنان بھائی، یہ بڑا مشکل کام، آپ یقین مانیں، کیونکہ وہ جو ہم پنجابی میں نہیں کہتے کہ جی اللہ دے دتیاں ہی پوری پیندی، ویسے نہیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کوشش، اور وہ ہر بندہ میرا خیال ہے میرے سمیت کوشش کرتا ہے، وہ چاہے پولیٹیشنز ہے، چاہے وہ فلنتھراپسٹ ہے، چاہے وہ کسی فیملی کا بڑا ہے، کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں ضرور ان لوگوں کو یاد رکھیں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنے تئیں جو کوشش کی ہے وہ میرے اللہ کے اور میرے درمیان ہے، اور اس میں اگر میں کہوں کہ میں نے پورے حلقے کو کور کر لیا ہے تو یہ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں مبالغہ آرائی ہوگی۔ لیکن جتنے خاندانوں تک جو میرے پاس لسٹ ہے، میرے والد صاحب مرحوم کے دور سے، یا میری والدہ محترمہ نے، والد صاحب بھی یہ کام کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے دوستوں کو انگیج کیا ہوتا تھا،
کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ پھر امانتیں جو ہیں وہ عید سے پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا تھا اپنی زندگی میں کہ بیٹا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اور الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سلسلہ رکے نہ، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو لیگسی ہے آپ کے دادا ابو کی وہ میرے تک پہنچی ہے، میں نے آپ کے تک کنورٹ کی اور آپ خود جا کے دے کے آ رہے ہو، تو آپ نے بھی بیٹا اس کو جاری و ساری رکھا. ماشاءاللہ جی، اس طرح کے نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے وہ استعداد دے. ہر شخص نے اپنے استعداد کے مطابق کرنا ہوتا ہے. بے شک، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا جناب، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں، تو ان سے مزید گفتگو کریں گے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عید کا دن جو ہوتا ہے نا، ایک ایم پی ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ جمع غفیر ہوتا ہے عوام کا، ہر شخص کی، چاہے وہ چیئرمین ہو، کونسلرز ہوں، یا پھر عوام کے جتنے بھی آپ کے حلقے کے دوست احباب ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے. آپ نے بلکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا شیخ صاحب کے ڈیرے پہ بہت رش تھا، تو اس رش میں سے ہم نے ان سے تھوڑا سا وقت لیا اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب مجھے بتائیں، اتنے رش کو ڈیل کرنے کے بعد بہت ساری جگہوں پہ آپ نے خود بھی جانا ہوتا ہے، گھر والوں کو پراپر ٹائم دے ہو جاتا ہے آپ سے؟ ہاں، یہ ہمیشہ سے کمپرومائز ہوتی ہیں چیزیں، نو ڈاؤٹ. بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ تیار ہوتے ہیں اپنے کسی بہن بھائی کی طرف جانے کے لیے، تو بیل بج جاتی ہے اور ہمارا جو ہے وہ پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. لیکن دیکھیں نا جی، میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور خود بھی ایک چیزیں جو ہیں وہ میں نے اڈاپٹ کی ہیں کہ جو کام کسی بھی واک آف لائف میں، ناٹ اونلی ان پولیٹکس، جو کام آپ بائی چوائس کرتے ہیں نا، اس میں پھر آپ کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. ڈنڈی نہیں، پھر ڈٹ جانا چاہیے. پھر ڈٹ جانا چاہیے نا. اگر مجھے کس نے کہا ہے کہ آپ سیاست کریں، اگر میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے وہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے فیملی فرینڈز کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی تھوڑا بہت لے کے چلنا ہے. لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ووٹرز کے، سپورٹرز کے، دوستوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. تو شیخ صاحب اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ ہاں، یہ بڑا مزے کا سوال ہے آپ کا. میں دیکھیں جی، میرا پیشن تو شروع سے یہ تھا، میں اگر سیاست دان نہ ہوتا تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اچھا ایجوکیشنسٹ ہوتا. نائس. یعنی مجھے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ گپ لگانا. بلکہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو میں فیصل آباد میں رن کر رہا ہوں، کوتھم کے نام سے، کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. تو اس میں جا کے خود اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. ہمارے ایک پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے، چیف منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو تھا، شہباز شریف صاحب کا، جو آج تک جاری و ساری ہے. تو وہ ایک این جی او ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں پروگرام ملتے ہیں. اس میں ہم بچوں کو جو ہے اس کی کٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیتے ہیں. ان کو جو ہے وہ 3 ماہ کا شارٹ کورس بھی کرواتے ہیں، اور ان کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ عام کامنرز کے لیے نا، اس کی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ ان سے فی نہیں لیتے. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے نا خود بچوں سے انٹریکٹ بھی کروں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ گلوں ملوں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی سٹوری چلی تھی جب میں نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں داخل کروایا تھا، تو اس میں بھی جا کے میں بچوں کے ساتھ ان کے بینچز کے اوپر بیٹھتا تھا. ایک ہم نے پروگرام کیا تھا آئی اسکیننگ کا، وہ اپنے دور میں اسکولوں میں جا کے کرتا رہا ہوں. اب لوگ، ایک بچہ بیٹھا ہے، وہ آنکھیں اس طرح جھپک رہا ہے کیونکہ اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہا. ہم نے وہ پھر پروگرام شروع کیا تھا بچوں کی آئی اسکیننگ کا، کہ پھر ہم نے ان میں مفت جو ہے وہ گلاسز بھی بہت سارے اسکولز میں پھر ہاں جی، وہ مفت گلاسز بھی تقسیم کیے، تاکہ وہ جو بچے جو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا ہی نہیں سکتے، غریب ریڑھی بان کا بچہ ہے، اس کے ابا جی کو کون سا ٹائم ہے. شیخ صاحب اس سے ہٹ کے بہت سارے بچے ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، وہ بتاتے ہی نہیں کہ یار ٹیچر پتہ نہیں مارے گی. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، ان کو ریکگنائز کرنا، پھر ان کی نظروں کو چیک کروانا. اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، کتنی سکت نہیں رکھتا، تو پھر ان کو گلاسز یا آپریٹ بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. جی، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، اور اس سیکٹر میں جو ہے نا، ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب، معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹتا ہوں. علم تو ہم دیتے ہیں، ایک بہت اہم چیز جس پہ ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتے. ہاں جی، بالکل. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں.
بلکہ میں تو اب بھی یہ میرا کہنا یہ ہے، میں لوگوں میں جب بیٹھتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، کیمپس کھلے ہوئے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈگری یافتہ جو ہے نا وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں پیدا کر رہے ہیں. ڈگریاں بانٹ رہے ہیں نا، اس کی ایک سرٹن فی ہے، وہ ہم ڈگری بانٹ رہے ہیں، لیکن جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہمیں قوم کو لے کے جانا چاہیے. اور اس میں کم از کم یہ ہے کہ جب آپ وہ اسکلڈ ایجوکیشن لے کے فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کا سہارا بنتے ہیں. آپ اپنے باپ کو، جتنا مہنگائی کا دور جا رہا ہے اس میں جتنے لوگ بھی گھر میں کمانے والے ہیں اتنے کم ہے، بالکل کم ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کے دن سب سے اچھا کام جو آپ کو لگتا ہے کرنے کے لیے کہ یار یہ کام کیے بغیر میرا جو ہے وہ عید مکمل نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، عید کے دن جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے ہر عید کے اوپر، اس میں مس بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم ہیں تو ہم نالائق لوگ ہی نا بیسیکلی، کہ جو والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ جانا وہ بڑا ضروری ہے. تو وہ بھی میں بتائے بغیر ہی جاتا ہوں، سم ٹائم اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ ہم ان کو، جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، وہ اگر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کے جا کے دعا کرنی چاہیے، ان کی قبر پہ قرآن خوانی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسرا جو سب سے بہترین جو چیز لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو جا کے ملنا، عیدی ملنا، اور ان لوگوں کے پاس جانا جو سال پورا آپ کو ملے نہیں ہیں. تو کم از کم سال میں آپ کے پاس یہ 3 دن ہیں، عید، ٹرو اور مرو جسے آپ کہتے ہیں. تو ان 3 دنوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا جہان کے کام چھوڑ کے ہم ان لوگوں کو ملیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھک کریں، کیونکہ لگژری لائف اگر آپ نے گزارنی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے طریقے سے نوازا ہوا ہے. کسی کو وہ چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے، کسی کو کیلکولیٹر دے رہا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن میں آپ سال پورا ملے نہیں. تو وہ جب آپ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں نا کسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ جتنی انر سیلف پلیئر وہ ہوتی ہے حنان بھائی، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. شیخ صاحب آپ کو سب سے زیادہ عیدی کون دیتا ہوتا تھا؟ سب سے زیادہ ایک ہوتا ہے نا چاچا، تایا، ماموں، کہیں نہ کہیں سے ایک ہوتا ہے کوئی جو یار اس کی عیدی لینی ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے. اب وہ تو دیکھیں جی، وہ تو آپ کے والدین ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد بڑے بھائی ہیں، پھر کوئی آگے فیملی میں سے کسی نے آگے اگر دے دی تو ٹھیک ہے، نہ دی تو اللہ مالک. شیخ صاحب عید کے دن سب سے زیادہ کسے مس کرتے ہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی کہ عید کے اوپر میں اپنے پیرنٹس کو مس کرتا ہوں بہت زیادہ، کیونکہ وہ بڑی مزے کی بات ہے نا کہ والد صاحب جو تھے انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا. تو ایک دن کسی بندے نے کہا جی آپ بیٹے کو پڑھا رہے ہیں، جوان بنا رہے ہیں، آپ کا بیٹا آفیسر بن رہا ہے، لیکن چاچا جی وہ بیٹا جو ہے نا آپ کا، وہ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ جب افسر بن جائے گا نا تو وہ آپ کو بھول جائے گا. وہ انہی بھول بھلائیوں میں وہ بیٹا ملتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ رکھتا ہے کندھے کے اوپر، تو کہتا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے طاقتور بندہ کون ہے، سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ تو وہ کہتا جی میں ہوں. تو وہ بندے کی بات والد کو کلک کرتی ہے تو وہ بڑا پریشان ہو کے گھر آتا ہے اور جا کے اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ دیکھ لو ہم نے کتنا بڑایا، اس کو بڑا کیا تھا تو آج اس نے میرے منہ پہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا بندہ میں ہوں، سب سے طاقتور میں ہوں. تو اتنی دیر میں دروازہ کھلتا ہے، بیٹا اندر انٹر ہوتا ہے تو کہتا ہے بابا جی کیا آپ میری گپ شپ میرے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے باپ کو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا ناخلف نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تم نے آج یہ کہا ہے کہ تم طاقتور ہو، تم بڑے ہو. تو وہ بیٹا مسکرا کے جواب دیتا، کہتا کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے ان کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا. تو میں نے کہا کہ اس وقت میں طاقتور ہوں، تو وہ میں نے بابا اس لیے کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا. جب باپ کا ہاتھ کندھے پہ ہو تو پھر بیٹا جو ہوتا ہے وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، بے شک اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑے بھاگ بھی لگاتا ہے. لیکن پھر جب والد کا ہاتھ کندھے سے اٹھ جاتا ہے نا تو وہ پھر بڑا ہے، تو یہ اللہ کا نظام. لیکن عید کے اوپر پھر جو اپنے ہیں نا آپ کے والدین خاص طور پہ، شیخ صاحب آپ اتنوں کا آسرا ہوں گے، آپ اپنے فیملی ممبرس کا، اپنے بیٹے بیٹیوں کا، اپنے گھر والوں کا آسرا ہے، لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ میرا آسرا کون ہے،
تب پھر محسوس ہوتا ہے، نو parents کی ڈاؤٹ، کمی نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. محسوس ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماں جی کے ہاتھ کا سب سے اچھا بنا ہوا کھانا آپ کو کیا پسند تھا؟ جب آپ لڑکپن میں تھے، گھر میں وہ بناتی تھی، آپ کو کیا پسند؟ والدہ محترمہ جی ماشاءاللہ، ماں جی کے جو ماں کے ہاتھ کی لذت ہے وہ تو کسی میں ہو ہی نہیں نہ سکتی. نہیں ہو سکتا. تو وہ اگر روکھی سوکھی بھی کھلاتی تھی نا تو وہ ایسے ہی فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی بڑی نایاب چیز کھا رہے ہیں. تو ان کا پیار سے دیکھنا، پاس بٹھا کے کھلانا، وہ موجیں اب تو نہیں رہیں. لیکن یہ ضرور ہے حنان بھائی کہ جب وہ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میری والدہ نہیں ہے تو میں اب کیا کروں، تو آپ نے فرمایا آپ کی خالہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ خالہ کو ماں کا درجہ دیں اور ان سے دعا کروائیں. پھر ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو خالہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ کی کچھ سہیلی ہیں؟ آپ نے فرمایا. انہوں نے کہا جی ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ ان کو والدہ کا درجہ دے کے ان سے دعا کروایا کر. یعنی یہ دیکھیں نا، یہ تو تقسیم جو ہے جو یہ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. اور اگر ہم ان کی تعلیمات کو ٹو کریں اور اس کے مطابق چلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایشو جو ہے وہ ایشو باقی رہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جناب. بڑی مزے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور بڑی زبردست گفتگو جو ہے شیخ حجاز صاحب کے ساتھ چل رہی ہے. مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ